बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अप्रैल बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस के ट्रांसफ़र से मुतल्लिक जो 14 अप्रैल को समाअत होने जा रही है, उससे पहले 12 अप्रैल को जो कल एक बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ में आपको बताऊँगा कि जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को साइफ़र केस में सज़ा दी थी, उनके हवाले से और बाकी जजेस के हवाले से उनको वापस डेपुटेशन पे आए थे वो लाहौर हाई कोर्ट से, तो उनको पंजाब में भेजने का हुक्म दिया था 3 जजेज़ ने, बाबर सत्तार और तारिक जहांगीरी और उसके अलावा सरदार इजाज़ खान। उनके वो चूँकि एक ट्राइब्यूनल है जो जजेस की अपॉइंटमेंट या जो ज़िली अदालतें हैं उनकी प्रमोशन का एक ट्राइब्यूनल है, तो उसका फ़ैसला था। उस फैसले को उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में चैलेंज किया, जो आज पेशरफ्त आई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ये होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पावर है, जो उनका सोशल मीडिया और उनकी आवाम, चूँकि असल मैंडेट है और आवाम की वो बात मानते हैं। ये जो माइंस एंड मिनरल बिल है, ये बेसिकली चारों सूबों को गया है, लेकिन आपको आवाज़ एक ही जगह सुनाई दी है और वो केपी है। ना आपको बलूचिस्तान में किसी ने इसके ऊपर हुकूमती लोगों में से या उनकी कारकुनान ने कोई आवाज़ उठाई है, ना सिंध में ना पंजाब में, एक केपी है। अब हुकूमती इत्तेहाद के लोग भी उसके हवाले से खड़े हो गए हैं। ANP ने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। अहम तफसीलात हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का मुतालबा था इमरान खान की रजामंदी का, उसको मान लिया गया है, घुटने टेक दिए गए हैं KP हुकूमत की जानिब से। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। NA 241 के नताइज से मुतल्लिक जो एक अहम केस की समाअत हुई है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आप जानते हैं कि 14 अप्रैल को अहम समाअत होने जा रही है। एक तो जो आज अली बाकर नजफी साहब को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है, उनके जो वोट हैं वो 9-4 से उनको बनाया गया है। अब 4 कौन से हैं? याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सीनियर प्यूनी जज मंसूर अली शाह, दूसरे नंबर पे सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल मंदोखेल। 4 सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज न बने। एक अमीनुद्दीन खान और हुकूमत और PTI के दोनों, जो अली ज़फ़र और गौहर अली ख़ान, उन दोनों ने नजफी साहब के हक़ में वोट दिया है, और साथ उनके अमीनुद्दीन खान और साथ हुकूमत PTI के 2 जो सेनेटर हैं, जो इमरान खान से मिलने गए, जिनकी मुलाकात करवाई गई है, और कहते हैं जी कि हमारी तो रूटीन में मुलाकात हुई है। और सलमान अकरम राजा कहते हैं कि जब जिनकी ऐसे मुलाकात होती है तो मशकूक तो वो खुद ही हो जाते हैं। खैर, उन्होंने जनाबे वाला अली बाकर नजफी साहब के हक़ में दिया, और 4 जज, जिस सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज किसी के ऊपर अदम एतमाद कर दें, सिवाय एक जज सुप्रीम कोर्ट के, और बाकी हुकूमत और सियासी जमातें ही उनको मुंतखब करें, ये 26वीं तरमीम के बाद निज़ाम बनाया गया है। दूसरी तरफ 14 अप्रैल को अहम समाअत होने जा रही है। वो 5 जजेज़ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनका ख़त है और उनकी दरख्वास्त है, और साथ इमरान खान की और मुख्तलिफ बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स की दरख्वास्त है। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी दरख्वास्त है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है तो वो हामिद खान ग्रुप, लेकिन वो सरफराज डोगर साहब से मुलाकात भी कर रहा है, चूँकि उनके अपने मसाइल हैं। हाई कोर्ट की बिल्डिंग में बार रूम्स हैं, वकला के चैम्बर्स हैं और प्लाट हैं, और इस तरह के मामलात हैं। कल 12 अप्रैल को दिन 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से वज़ीर कानून, जो कि दूसरे ग्रुप के हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो मुलाकात करने जा रहे हैं, जिसमें वकला के चैम्बर्स, हाई कोर्ट बिल्डिंग, बार रूम्स और को जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा वज़ीर कानून कल मुकम्मल पूरा कर सकते हैं, और ज़िली अदलिया के जजेस की रोटेशन का मुतालबा भी वज़ीर कानून के सामने रखा जाएगा, वो भी अल्टीमेट मान लिया जाएगा। तो ये अगर मान लिया जाता, हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अपनी दरख्वास्त ही वापस ले ले, क्योंकि सबसे बड़ी उन जजेस के बाद सबसे बड़ी जो स्टेक होल्डर है इस्लामाबाद के जजेस से मुतल्लिक, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार अगर वापस ले लेती है तो उसके ऊपर एक बड़ा असर होगा। तो ये एक आम बात नहीं है कि 14 अप्रैल को वहाँ समाअत है और 12 अप्रैल को वकला की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है उसके साथ आज़म नज़ीर तारड़ साहब मुलाकात करने जा रहे हैं, जो वज़ीर कानून है और मुखालिफ ग्रुप था, लेकिन सरफराज डोगर साहब के साथ मुलाकात वो करके आए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुलाकात की, फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया था। जब कायम मुकाम चीफ जस्टिस के तौर पे हलफ उठाया गया था, वकला नहीं गए थे, बार एसोसिएशन नहीं गई थी, डिस्ट्रिक्ट बार भी, इस्लामाबाद बार भी और इस्लामाबाद बार कौंसिल भी, जो सूबाई है एक तरह से, जो इस्लामाबाद की, एक हाई कोर्ट की और एक डिस्ट्रिक्ट बार, सब ने बाइकआउट किया था, लेकिन बाद में फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार पहुँच गई थी।
اب دیکھنا یہ کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ وہیں پہ ڈیپوٹیشن پر اسلام آباد آئے ججز کو واپس بھیجنے کا جو فیصلہ تھا 3 رکنی بینچ کا بطور ٹرائبونل، اس کو چیلنج کیا گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیپوٹیشن پر وفاقی دارالحکومت آنے والے ججز کو واپس اپنے ڈپارٹمنٹ بھیجنے کے سروس ٹرائبونل کے فیصلے کے خلاف اپیل پر وزارت قانون و انصاف سے 2 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے معاملہ سنجیدہ نوعیت کا ہونے پر اٹارنی جنرل سے معاونت طلب کر لی۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین اور باقیوں کی اپیلوں پر سماعت کی۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین کی ہائی کورٹ کے سروس ٹرائبونل کے ڈیپوٹیشن پر آئے ججز کو 6 ماہ میں واپس بھیجنے کے حکم کے خلاف اپیل پر سماعت کے دوران وکیل نے کہا کہ ٹرائبونل نے فیصلہ محفوظ کر رکھا تھا، جس کے بعد صدر مملکت نے نیا ٹرائبونل تشکیل دے دیا۔ تاہم نئے ٹرائبونل کی تشکیل کے بعد پرانے ٹرائبونل نے ہی فیصلہ جاری کیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقع اختیار کیا کہ سروس ٹرائبونل نے نہ ہمیں فریق بنایا نہ ہمیں سنا گیا، متاثرہ ججز کو سنے بغیر سروس ٹرائبونل کیسے آرڈر پاس کر سکتا ہے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو ہدایت کی کہ اٹارنی جنرل کو کہیں کہ یہ سنجیدہ معاملہ ہے، اس میں معاونت کریں۔ عدالت نے وفاقی وزارت قانون و انصاف کو نوٹس جاری کر کے 2 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا۔ یہ جج ہیں، سٹنگ جج ہیں دہشت گردی عدالت کے ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب، ان کی اپنی اپیل تھی، اور ٹرائبونل کس کا تھا؟ وہ تھا طارق جہانگیری، بابر ستار اور سردار اعجاز رضا خان کا، جس کو صدر نے تبدیل کر دیا تھا قائم مقام چیف جسٹس کی نامزدگی پہ، اور نیا ٹرائبونل مقرر کر دیا تھا جونیئر ججز کے اوپر۔ لیکن فیصلہ پہلے سے ہی محفوظ تھا۔ اب محفوظ فیصلہ تو بھلے جج ریٹائر ہو جاتے ہیں، اس کے بعد محفوظ فیصلہ جو تحریر حکم نامہ ہے وہ جاری کیا جاتا ہے۔ خیر، دوسری طرف جو پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے جناب والا سندھ ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے خرم شیر زمان، ان کی الیکشن پٹیشن ہے، اور ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ الیکشن ٹرائبونل تبدیل کیا جائے۔ الیکشن ٹرائبونل تبدیلی کی درخواست تھی، اس کے اوپر سندھ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، اور قائم مقام چیف جسٹس نے سماعت کی، اور این 241 میں مبینہ انتخابی دھاندلی سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان کی الیکشن پٹیشن کی منتقلی کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ الیکشن ٹرائبونل کے قیام کے طریقہ کار میں ترمیم سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کہاں ہے؟ اب یہ بیسیکلی خرم شیر زمان کی الیکشن پٹیشن کی منتقلی کر دی گئی تھی۔ پہلے ایک ٹرائبونل تھا، وہ تگڑے طریقے سے سندھ ہائی کورٹ کے جج صاحب کہہ رہے تھے، اور انہوں نے الیکشن کمیشن نے وداؤٹ اینی ریزن ان کا ٹرائبونل تبدیل کر دیا۔ جو پہلا ٹرائبونل تھا اس سے کیس لے کے دوسرے ٹرائبونل کو بھیج دیا۔ اس پر خرم شیر زمان نے اس کو چیلنج کیا کہ الیکشن کمیشن کیسے ٹرائبونل وداؤٹ اینی ریزن چینج کر سکتا ہے، تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ وہ درخواست تھی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ الیکشن ٹرائبونل کے قیام کے طریقہ کار میں ترمیم سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کہاں ہے، جس کے جواب میں درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ عدالت نے قرار دیا کہ الیکشن ٹرائبونلز کو ریگولیٹ کرنا ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار ہے۔ عدالت کی جانب سے ریمارکس میں کہا گیا کہ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ ہمارے دائرہ اختیار میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ ٹرائبونلز کا قیام چیف جسٹس ہائی کورٹس کی مشاورت سے کیا جاتا ہے۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن ہائی کورٹ کے انتظامی دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ الیکشن ٹرائبونل کے قیام سے قبل عدالت مداخلت نہیں کرتی، جس کے جواب میں درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ الیکشن پٹیشن کی منتقلی الیکشن پروسیس کا حصہ نہیں ہے، اس لیے عدالت کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ سماعت کے دوران قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ ججز کو پسند ناپسند کی بنیاد پر منتخب کرنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ قائم مقام چیف جسٹس نے کہا ججز پر اعتماد ہونا چاہیے، ورنہ یہ سسٹم نہیں چلے گا۔ اب نیا طریقہ شروع ہو گیا ہے، جج کے خلاف ریفرنس فائل کر کے رجسٹرار کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے کیسز اس جج کے سامنے نہ لگائے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی وکیل درخواست گزار علی لاکھانی ایڈوکیٹ نے اپنے دلائل مکمل کیے۔ عدالت نے درخواست کی سماعت ملتوی کر دی۔ الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو دلائل مکمل کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ تو یہ خرم شیر زمان کی این 241 میں الیکشن پٹیشن کو منتقل ٹرانسفر کر دیا تھا۔ پہلے ٹرائبونل سے وہ ٹرائبونل جو تگڑے طریقے سے کارروائی کر رہا تھا اس سے تبدیل کر دیا تھا، تو اس تبدیلی کو چیلنج کیا تھا، جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا۔ اور پھر وہ 3 حلقوں کا جو نظام ہے، جب آپ کو مینڈیٹ ہی آپ نے نہیں دلوانا اور عدالتیں ہی سہولت کاری کریں تو اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے۔ وہ 3 سیٹیں جو کنفرم سیٹیں ہیں، وہ پہلے ایک ریٹائرڈ جج کو بھیجا، عامر فاروق سٹے دے گئے، اس کے بعد وہ کیس ہی نہیں لگا۔ اب تو مجھے لگتا ہے اس کی باری ہی میرے خیال میں 5 سال کے بعد آنی ہے، جب یہ مکمل ہو جائے گا اس اسمبلی کا ٹینیور۔ یہ ہمارے ملک کا نظام ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے جو خیبر پختونخوا مائنز اینڈ منرل بل ہے، اس ایکٹ سے متعلق انہوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اے این پی نے خیبر پختونخوا کے صدر میاں افتخار حسین نے دعویٰ کیا کہ تحریک انصاف کی صوبائی حکومت اور وفاق اندر سے ملے ہوئے ہیں، اور پشاور میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ 2025 کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ اس بل کا مسودہ امریکی کنسلٹنٹ نے بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مائنز اینڈ منرل بل 2017 پہلے سے موجود ہے، اعتراضات کے باوجود کل کا ڈرافٹ
کابینہ سے منظور کیا گیا۔ اب گنڈاپور کی کابینہ منظور کر چکی ہوئی ہے، ابھی تو یہ اسمبلی میں پیش ہوا ہے۔ اے این پی کے صوبائی صدر نے کہا کہ باجوہ کے وقت سے 18ویں ترمیم رول بیک کرنے کی کوشش جاری ہے، جس کے مطابق قدرتی وسائل پر صوبے کا اختیار ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں سے اس لیے لڑے کہ وہ ہمارے وسائل لے کے جا رہے تھے، کس طرح اجازت نہیں دیں گے کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت اس بل کو نہیں مانتے۔ یہ اب حکومتی اتحادی ہے، انہوں نے مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف چونکہ ہماری جو خیبر پختونخوا حکومت ہے وہ تو تل گئی نا کہ اس کو منظور کرنا ہے، اور اوپر سے احکامات بھی تھے وفاقی حکومت کی جانب سے، اور یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ان کو حکم دیا گیا تمام صوبوں کو بھی منظور کریں۔ وہ خیبر پختونخوا حکومت نے کابینہ سے منظور بھی کر لیا وداؤٹ اینی کنسلٹیشن ود فاؤنڈر آف پی ٹی آئی، انہوں نے اس کو منظور بھی کر لیا۔ پھر اس کے بعد چونکہ پاکستان تحریک انصاف ہے، وہاں عوامی مینڈیٹ ہے، وہاں وہ نظریے کے لوگ ہیں، وہ کوئی کسی ذات کے غلام تو ہیں نہیں، وہ تو پھر چڑھ گئے، اور پھر اس کے بعد ایک وزیر کو پریس کانفرنس کرنی پڑی، گنڈاپور کو 6 منٹ کی پریس کانفرنس کرنی پڑی، یہ وہ کرتے کرتے آخر کار آج اعلامیہ جاری کرنا پڑا۔ اعلامیہ یہ جاری کیا گیا سیاسی کمیٹی نے کہ تحریک انصاف کی قیادت نے عمران خان کی اجازت کے بعد ہی مائنز اینڈ منرل بل کو کے پی اسمبلی سے منظور کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان کی اجازت سے مشروط کر دیا ہے، جو عوام پی ٹی آئی اور خیبر پختونخوا کا مطالبہ تھا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پیش کیا جا چکا ہے۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ وہ کابینہ سے منظور ہو کے پی اسمبلی میں بھی پیش کیا جا چکا ہے، اور اس پر بحث جاری ہے، لیکن یہ بل عمران خان کے ایجنڈے، منشور بیانی اور عوامی امنگوں کے عین مطابق ہوگا۔ بل کی منظوری عمران خان سے تفصیلی مشاورت، باقاعدہ اجازت اور اعتماد میں لینے کے بعد ہی اسمبلی سے منظور کروایا جائے گا۔ تحریک انصاف کی اب اگر یہ شور نہ مچاتے تو جب کابینہ نے منظور کر لیا تھا تو چپکے سے اسمبلی سے بھی ہو جانا تھا۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق خیبر پختونخوا اسمبلی میں زیر بحث مائنز اینڈ منرل بل تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا تفصیلی اجلاس ہوا۔ گنڈاپور نے اہم نکات پر وضاحت پیش کی۔ کمیٹی نے اس بل کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا اور متفقہ طور پر طے پایا کہ بل میں صوبائی خود مختاری حقوق اور معدنی وسائل وفاق ایس آئی ایف سی یا کسی بھی وفاقی ادارے کو منتقل کرنے کی کوئی شک شامل نہیں ہے۔ طے پایا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کی مثبت تجاویز کو خوش آمدید کہا جائے گا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں بل پیش کیا جا چکا ہے، بحث بھی جاری ہے، لیکن یہ بل عمران خان کے ایجنڈے، منشور بیانی اور عوامی امنگوں کے عین مطابق ہوگا اور ان کی اعتماد میں لیے بغیر نہیں ہوگا۔ اجلاس میں طے پائے اس بل پر کسی قسم کی جلد بازی نہ کی گئی تھی، نہ ہی کی جا رہی ہے اور نہ کی جائے گی۔ عمران خان کی جانب سے 8 اپریل کی ملاقات کی ہدایات کے مطابق عمران خان سے ملاقات کرنے والے افراد ملاقات کی تفصیلات یا ہدایات پر میڈیا سے بات چیت کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ وہ سیکرٹری اطلاعات کو بتائیں گے، اور سیکرٹری اطلاعات جو پشاور بیٹھا ہے، وہ اسلام آباد ہی نہیں آتا، شیخ وقاص اکرم، وہ بیان کیا کرے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 12 اپریل کل 12 گھنٹے رہ گئے ہیں کہ جی ایچ کیو حملہ کیس پر سماعت ہونی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب سماعت نہیں ہونی ہوتی تھی تو ایک شام پہلے ہی وکلا کو بتا دیا جاتا تھا کہ سماعت ہوگی جوڈیشل کمپلیکس میں یا عدالت میں، دہشت گردی عدالت میں۔ تو آج اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں آدھی رات ہو چکی ہے، ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ وکلا کو یہ بتایا گیا ہو کہ صبح اڈیالہ جیل میں سماعت نہیں ہوگی بلکہ جو عدالت ہے وہاں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سماعت ہونے جا رہی ہے اور اڈیالہ جیل میں ہی سماعت ہونے جا رہی ہے، اور کل اگر اڈیالہ جیل میں سماعت ہوتی ہے تو یہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، چونکہ ایک طرف سپریم کورٹ سے ڈائریکشن لے چکے ہیں، ایک طرف سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پر عمل ہونا ہے، اس کے لیے پھر اڈیالہ جیل میں سماعت ہوگی، عمران خان کو پیش کرنا ہوگا، وہاں 119 قائدین، کارکنان اور فیملی وہاں پہ پہنچے گی اور وہ اس کا حصہ بنے گی، اور پھر تمام چیزیں وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہیں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔